अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, इस वक्त पूरी दुनिया में एक हू का आलम है। एक ऐसी दौड़ लगी हुई है, एक ऐसी रेस की सब बढ़ रहे हैं और एक ऐसी रेस में सब शरीक हैं जो न चाहते हुए भी शरीक हैं और कुछ ना चाहने के बावजूद भी इस रेस में शरीक हैं। तो ये रेस क्या है, इस वक्त ये फिनोमेना क्या है जो पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है? वो है इस गैर मतवक्को, गैर पसंदीदा एक ऐसी जंग की तरफ झोंक दिया जाना या थोप दिया जाना जिसकी कभी हमने तमन्ना ही नहीं की थी। ना सिर्फ पाकिस्तान ने, ना ईरान ने, ना सऊदी अरब ने, ना कुवैत ने, ना बहरीन ने, ना कतर ने और ना यूएई ने और ना अमेरिका। तो शायद उसके मतलब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि दुकानदार बेचेगा नहीं तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, लगाएगा क्या। उसकी असला साज फैक्ट्रियाँ सिर्फ इसी वजह से चल रही हैं कि हम पूरी दुनिया के इंसानों को 8 अरब की इस आलम जो इस वक्त दुनिया की आबादी है, इंसानों की आबादी 8 अरब से तजावत कर चुकी है। और इन 8 अरब इंसानों की जिस तरह भी बेवकूफ़ बना के, जिस तरह भी इनके जज्बात से खेल के और जिस तरह भी इन लोगों के एहसासात को बेचकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ये दुनिया में एक अनोखी मिसाल है। और वो कहते हैं ना, ऊँट ने ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ये अमेरिका के मतलब है। अमेरिकन वैसे भी ये वाइट एलिफेंट कहलवाते हैं। तो ये वाइट एलिफेंट कभी अपना इंतकाम नहीं भूलता। आपने बड़ों से सुना होगा कि ये वाइट एलिफेंट जो है ये कभी अपना इंतकाम नहीं भूलता, और जिस किसी ने इसको नुकसान पहुंचाया हो या इसके मफादात को नुकसान पहुंचाया हो तो ये आगे बढ़कर उस नुकसान का कभी भी 100-200 साल बाद भी बदला लेते हैं। तो जनाब, इस वक्त इस युद्ध में, इस जो आने वाला युद्ध है, बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि तीसरी आलमगीर जंग। मैंने कहता हूँ कि तीसरी आलमगीर जंग और इससे बड़ा क्या खौफनाक क्या होगी, अलमनाक क्या होगी, दहशतनाक क्या होगी, जिस जंग के अंदर इस वक्त 8 अरब इंसानों को झोंक दिया गया है। और फिर भी अभी ये तीसरी जंग नहीं है, जिसमें पूरा खलीज, पूरा मशरिक़ वुस्ता, पूरा गल्फ़ जिसके अंदर जिसका ईंधन बना दिया गया है, और पर्शियन गोल्फ और पूरा पर्शियन गोल्फ जिसके अंदर वो हर्मुस को अपना हर्मस और समेत ये सारा इलाका और मेडिटेरियन, ये सारे समंदर इस वक्त एक बरूद का दहकता हुआ तालाब बने हुए हैं। और इतनी माइंस बचा चुके हैं हर्मस के अंदर ईरान भी अपने हिफाजत के लिए, दूसरी तरफ दूसरी अफवाज भी, कि अब कितने सालों तक ये आप इनकी सफाई करेंगे या इनको ढूंढेंगे, या वो जो है माइंस वो वहाँ पे पड़ी तो नहीं रहेंगी। तो जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बात का एहसास पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं अक्सर काफ़ी दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के जो भी सियासी मामलात हों, मैं ख़ुद एक सियासी तालिब इल्म हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी कारकुन हूँ। मेरे मफादात ज़ाती नहीं मगर मेरे कल्बी और मेरे मनसबी मफादात मुझसे तकाज़ा करते हैं कि मैं सियासत में कम से कम गैर जानबदाराना तबसरे करूँ। तो उस गैर जानबदाराना तबसरे जब हम करते हैं
تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی دنیا کے ہر ملک کی طرح، ایون کہ امریکہ کی طرح، یہ فارم 47 یہ صرف پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں آیا، یہ ہر ماشاء اللہ کی پیداوار اور ہر ماشاء اللہ کے بعد کی پیداوار اور ہر ماشاء اللہ سے پہلے کی پیداوار ہے۔ یہی وجہ ہے اس فارم 47 کے لانے والے کبھی بھی تشنا نہیں رہے، وہ اپنی ہوس، اپنی اقتدار کی ہوس فارم 47 جیسے کارنامے نمایاں انجام دے کر حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنی پیاس جو ہے، اقتدار کی پیاس، وہ صرف اس سے بجھا لیتے ہیں۔ تو ابھی پاکستان کی افواج کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سیاسی جماعتوں کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہر ملک میں ہوتا ہے۔ کیا امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں؟ میں 4 دہائیوں سے زیادہ یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں، امریکہ میں اور سوئٹزرلینڈ اور سینٹرل یورپ میں ہر جگہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہاں کی میں نے کام کیا ہے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے، کیا کرتی ہے۔ یقین کیجیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے مقابلے میں ہمیں بڑی پاکیزہ نظر آتی ہے۔ جب ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں، کیا یہی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے الیکشن میں اس کو جس میں جو بائیڈن جیتے تھے، تو اس الیکشن میں کیا ٹرمپ کو بلا وجہ ہرا کے نہیں انہوں نے رکھا تھا؟ اور پھر اس الیکشن میں اسی ٹرمپ کو جب اسٹیبلشمنٹ کا مفادات اس سے وابستہ ہوئے، اس نے گارنٹیاں دیں، اس نے سب کچھ کیا، تو پھر وہی اسٹیبلشمنٹ چھلانگ لگا کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کہیں بھی ہو، انڈیا میں ہو، وہ یورپ میں ہو، سوئٹزرلینڈ میں ہو، وہ کینیڈا میں ہو، وہ دنیا کے کسی کنٹری میں بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ ہاں، پاکستان میں بھی ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر پاکستان کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، پاکستان کے انسانی حقوق کی، خواتین کے حقوق کی، سیاسی حقوق کی، سماجی حقوق کی، معاشی حقوق کی، معاشرتی اور صحت و علم کے حقوق کی ہمیں جنگ لڑنی چاہیے۔ لیکن جس وقت ملک پاکستان، ہماری دھرتی، ہمارا وطن خود آگ کی لپیٹ میں ہے، خود ہمارے چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے، ہم اپنا ایک قدم بھی اٹھا کے کہیں رکھیں گے تو وہ قدم آگ پہ ہوگا، اور آگ پہ رکھے جانے والا قدم جھلس نہ جائے، اس میں 100% گارنٹی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جھلسے گا۔ جب ساتھ میں جب آپ شیشے کے گھر میں رہ کے باہر تماشا دیکھو گے تو پھر کوئی انجانے میں کہیں اڑتا ہوا پتھر، کہیں جلتا ہوا کوئی آپ کو پتھر آپ کو آ کے ضرور لگے گا اور آپ کے سکون میں محل ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے مفادات کو جو ہے وہ یعنی فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ہے تو یہ ہماری آپس کی، دیکھیں نا گھر ہوتا ہے، گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، کھانا کھانے پہ، جیب خرچ پہ، کچھ شاپنگ پہ، کچھ پاپا کسی کو کچھ لے کے دیتا ہے، ماما کسی کو کچھ لے کے دیتی ہے، تو اس طرح کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے جو ہے عمران خان صاحب نے کیا خوب کہا، دیکھیں جیل کے اندر بیٹھ کے بھی، جیل کے اندر یعنی رہ کے بھی اتنے اب سالوں ہو گئے، اس شخص کا اعتماد نہیں ٹوٹا، اس شخص کی حب الوطنی نہیں ٹوٹی، اس شخص کا معیار نہیں ٹوٹا، اس شخص کا جو اس کا ایم ہے، جو اس کا ویژن ہے، وہ نہیں ٹوٹا، وہ چھلکا نہیں، اس کے صبر کا پیمانہ چھلکا نہیں۔ تو آج بھی جیل سے جو پیغام آیا وہ یہ کہ جناب یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پہلے ہم پاکستان کی لڑائی لڑیں گے، پھر ہماری تو سیاسی
بھائیوں بھائیوں والی لڑائیاں ہیں. ہم سے کچھ دے کے ایک دوسرے کو ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے. یہ گھر ہماری جنت ہے, یہ گھر ہمارا مسکن ہے. ہم نے اس مسکن کو بچانا ہے دشمن کی نظروں سے بھی. اور ہمارے اطراف دیکھیں کہاں تھا یہ یو اے ای. مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یو اے ای نے جو کردار اس جنگ میں کیا اور پاکستان کے متعلق جو مغرضات انہوں نے بکیں, اور پاکستان کو جس طریقے سے, پاکستان میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یو اے ای کو اس لیے کہ وہ ان کا وہاں پہ جاب ہے, اس لیے کہ ان کا پیسہ, ان کا سرمایہ وہاں پہ انویسٹ ہے, وہاں کی ریئل اسٹیٹ میں, وہاں کے بزنس میں, تو یقیناً ان کے مفادات ہوں گے. یا کچھ لوگوں کا مذہبی تعلق ایران کے ساتھ ہے, اور کچھ لوگوں کا, پاکستان کے کچھ لوگوں کا مذہبی تعلق جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, جیسے اہل حدیث طبقات کو آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے ایران کی طرف ہماری شیعہ برادران کو کہہ سکتے ہیں. تو سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب ہر کوئی اپنے مفادات کی سوچ رہا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ پاکستان کے مفادات کی کون بات کرے گا. کیا جو ذرا سا جھٹکا آنے پہ صدیوں کی دوستی بلا دیتے ہیں, کیا اس ایمریٹس جو ہے اس کی ایئر لائن بنانے میں, اس کے تیل کے سلسلے میں, اس کی بینکنگ کے سلسلے میں, کیا تمام پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ کیا اس سے واقف نہیں ہیں؟ اور آج انہوں نے جس طرح پاکستان کو سر بازار رسوا کر دیا, نعوذ باللہ رسوا کرنے کی جسارت کی, اور صرف اس پہ کہ یہ وہی ہوئی ہے جس نے اپنے ہاں مندر تک بنائے ان ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے, ان بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے ہاں مندروں کی تعمیر کروائی. اور پھر دوسری طرف جب پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا جو کہ پاکستان کا استحقاق ہے, پاکستان کا حق ہے, وہ جس کے ساتھ چاہے اپنی دوستیاں رکھے, جس کے ساتھ نہ چاہے دوستیاں توڑے. یہ پاکستان کا سیاسی, ڈپلومیٹک ہر قسم کا یہ استحقاق ہے. اور پاکستان کو ایک دنیا علاقے کی واحد سپر پاور مسلم امہ کی ہونے کے ناطے یہ استحقاق اور بھی ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کریں. سعودی عرب نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا, پہلے بھی دوست تھے وہ, لیکن اب ہم جو ہے حرم کی طرف اٹھنے والی ہر میلی نگاہ کو ہم پھوڑ سکتے ہیں, اور پھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کوئی شک نہیں, جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا اور ان کی قیادت کا اور ان کے ویژن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جہاں اس پاکستان کے عوام کو, اس پاکستان کی جنتا کو, اس پاکستان کے 30 کروڑ تقریباً عوام کو جو شعور, جو ان کو جو ویژن, ان کو جو فلسفہ جینے کا عمران خان نیازی نے دیا ہے, وہی فلسفہ یقین کیجئے وہی اس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو چھوڑ کے جب ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بات کرتے ہیں تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے جو فلسفہ دیا, انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کے لیے, اور ان کے ماتھے کا سندور آج بھی یاد کرتا ہوگا کہ ہم نے وہ سندور کس طرح تتر بتر کر دیا, وہاں سے غائب کر دیا. آج وہ بنا سندور گھوم رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اب سوچیں, اب جسے وہی عدلی دشمن اور اس کے نام نہاد اینکر بیٹھ کے تانے دیا کرتے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے, ان کے تو ٹینک, میں ڈھونڈتا ہوں آج وہ لوگ جنہوں نے یہ بیان بازی پاکستان میں کی تھی کہ پاکستان کے پاس ٹینکوں میں تیل ڈلوانے کے لیے خدا نخواستہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ, ایسے بدخواہ لوگ جو اپنی بری نظریں صرف اپنے اقتدار کی حوث کو بجانے کے لیے
ہر وقت اٹھائے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے سروں پہ یہ خاک پڑی ہے، اور اس خاک کا یقین کیجئے آج دیکھیں پاکستان کدھر کھڑا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی مذاکرات ناکام ہو گئے، اور مذاکرات کی ناکامی پہ جناب ایسے ڈول تماشے جو ہیں وہ دہلی سے لے کر بمبے تک اور بمبے سے لے کر سری نگر تک انہوں نے لوڈیاں ڈالی، بنگلے ڈالے، ایسے جیسے ویساکھی کا میلہ آ گیا۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ جب انسان مذاکرات کے لیے بیٹھتا ہے، جب انسان نیگوشیشن کے لیے بیٹھتا ہے، میں آپ کو ایک بات یہ بڑے غور سے بتا دوں کہ دنیا کی ہر جنگ کا، دنیا کے ہر یدھ کا فیصلہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ ہوا ہے۔ وہ پانی پت کی جنگ ہو، وہ رشین وار ہو، وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، وہ کورین وار ہو، وہ ویتنام وار ہو، دنیا کی ہر وار کا فیصلہ ہمیشہ، ہر جنگ کا فیصلہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ ہوا ہے، اور ہمیں فخر ہے وہ ٹیبل سجانے کا، اس ٹیبل کو گرمانے کا، اس ٹیبل پہ بٹھانے کا، حتیٰ کہ ایران کے وفد کو، ڈیلیگیشن کو ہم اپنے جہازوں کے جھرمٹ پہ لائے اور دشمن کو پکارا، ارے ہے تم میں ہمت تو دیکھو یہ گزر رہا ہے، یہ مارخور گزر رہا ہے، ہمت کرو، تم چھوٹے چھوٹے ملکوں کو، بیچارے قطر عمان اور ان ملکوں کو، سیریا اور عراق کو تم ڈراتے ہو اور ان پہ پھبکے کستے ہو، دیکھو آیا اور لے کے گیا، روک لیا۔ اس کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے، وہ جرأت جو اسرائیل کے اس بنی ہے، اور اسرائیل میں کہ اس یہودی میں اور ایسے ہندو بنیے میں وہ نہیں ہے، وہ جرأت نہیں ہے جو عالم اسلام کے سپاہیوں میں ہے، جو پاکستان کے سپاہ میں ہے۔ اس لیے میں تمام برادر سے، تمام دوستوں سے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان سے ہے، نواز شریف صاحب سے ہے، جن کا تعلق پیپل پارٹی سے زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہے، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، وہ کسی بھی دھڑے سے ہوں، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے، جمعیت علماء پاکستان یا طریق لبیک سے ہے کالعظم، ان سب پہ، ہم سب پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہمیں پہلے پاکستان کی سلامتی، عالم اسلام کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دینا پڑی، تو یہ پھر کیسے ان کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے جانی ہے کدھر؟ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم آج بھی پی آئی اے گواہ ہے، اس ملک کی، یہ ملک گواہ ہے کہ کوئی باہر اوورسیز پاکستانی جب بھی مرتا ہے تو وصیت کر کے جاتا ہے، یار ہور پاویں کچھ نہ کرے آجے، میری میت نو پاکستان کھڑے آجے، یہ ہے میرا پاکستان۔ پھر ہم اس ازلی دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہے فلسفہ ہمارے۔ تم کہتے ہو کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ارے موت ہم سے ڈرے، ہم موت سے نہیں ڈرتے واقعی۔ تو میں تمام دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ مشکل کے اس وقت میں عالم اسلام کی بھی، ان کی جنگ کو بھی ہم نے آپس میں ختم کرانا ہے، اور پاکستان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ باقی یہ لڑائیاں اندر کی، باہر کی، بلے کی، شیر کی، تیر کی، یہ ہم لڑتے رہیں گے، یہ ویسے بھی ہمارا قومی کھیل ہے۔ تو یک زبان ہو کر بولیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔